अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 118 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाकुलू चुनाचे तुम खाओ, मिम्मा इसमें से के ज़ुकी रस्मुल्लाही जिक्र किया गया है अल्लाह ताला का नाम, अलैहि उस पर, इन अगर, कुन तुम हो तुम, भी आयाती ही उसकी आयतों पर, मुमिनीन ईमान लाने वाले। आयत नंबर 119। वमालकुम और क्या है तुम्हें, अल्लाह ताकुलू के ना तुम खाओ, मिम्मा इस में से के ज़ुकी रस्मुल्लाही जिक्र किया गया है अल्लाह ताला का नाम, अलैहि उस पर, वक़द हालांकि तहकीक, फस्सला उसने वाज़े कर दिया है, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो, हर्रमा उसने हराम किया है, अलैकुम तुम पर, इल्ला मगर, मस्तुरिर तुम मजबूर कर दिए जाओ, माँ मस्तुरिर तुम वो के तुम मजबूर कर दिए जाओ, इलैहि इस खाने पर, व इन्ना और बिलाशुबा, कसीर अल्लाह युजिल्लूना अक्सर लोग, अलबत्ता बहकाते हैं लोगों को, बिअफ़वाहिहिम अपनी ख्वाहिशात से, बेगैर इल्म बगैर इल्म के, इन्ना रब्बका बेशक आपका रब, हुवा वो, आलमु खूब जानता है, बिलमुअतदीन हद से गुजरने वालों को। यानी जिस जानवर पर शिकार करते वक्त या ज़िबा या नहर करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया जाए उसे खा लो, बशर्ते कि वो उन जानवरों में से हों जिनका खाना मुबाह है। उसका मतलब ये हुआ कि जिस जानवर पर अमदन यानी इरादतन उन मौक़ों पर अल्लाह ताला का नाम ना लिया जाए वो हलाल नहीं है, अलबत्ता इससे ऐसी सूरत मुस्तस्ना है कि जिसमें ये इल्तबास हो कि ज़िबा के वक्त ज़िबा करने वाले ने अल्लाह ताला का नाम लिया या नहीं। इसमें हुक्म ये है कि अल्लाह ताला का नाम लेकर उसे खा लो। हदीस में आता है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुछ लोग हमारे पास गोश्त लेकर आते हैं, उससे मुराद वो इराबी थे जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे और इस्लामी तालीम व तरबियत से पूरी तरह आगाह नहीं हुए थे। हम नहीं जानते कि उन्होंने अल्लाह ताला का नाम लिया या नहीं, तो इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सम्मू अलैहि अंतुम वकुलू। सही बुखारी की रवायत है, तुम अल्लाह ताला का नाम लेकर उसे खा लो। यानी इल्तबास शुबा की सूरत में ये रुखसत है
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم اللہ پڑھ لینے سے حلال ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملنے والا گوشت حلال ہے۔ ہاں، اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ وہ ان جانوروں کو کھا سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ ان جانوروں کو کھانا حلال نہیں ہے جن پر اس کا نام نہ لیا گیا ہو، جیسا کہ کفار قریش مردہ جانوروں کے کھانے نیز بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کے کھانے کو بھی حلال سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا کھانا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کر دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ اضطراری حالتوں میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کو بقدر حاجت کھا لینا جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اور بغیر کسی شرعی دلیل کے اپنی خواہشات اور شہوات کے مطابق حلال و حرام کا حکم جاری کرتے رہتے ہیں۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، یعنی جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے انہیں خوب واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورہ البقرہ میں اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذات والمتردیات والنطیحات وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ سورہ المائدہ میں تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اور گلا گھونٹنے والا جانور اور جسے چوٹ لگی ہو اور گرنے والا اور جسے سینگ لگا ہو اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کرو اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آیت نمبر 120۔
وزارو اور تم چھوڑ دو ظاہر الاسم ظاہر گناہ و باطینہ اور پوشیدہ گناہ ان بلا شبہ ان الذین بلا شبہ جو لوگ یکسبون الاسم گناہ کرتے ہیں سیجزون ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے بما ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ یکتارفون گناہ کرتے۔ یعنی عمدن اللہ تعالیٰ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا، اور امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے اور یہی احناف کا مسلک ہے۔ تاہم امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے یا عمدن چھوڑ دے، اور وہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ وَزَارُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ یعنی حلال و حرام صرف کھانے کی چیزوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہر ظاہر و باطن گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ علماء نے بھی لکھا ہے کہ ظاہر گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جائیں، جیسے چوری، زنا وغیرہ، اور پوشیدہ گناہ وہ ہیں جن کے کرنے کا دل میں عزم ہو یا جو عقیدہ سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے شرک و کفر اور نفاق وغیرہ، یا پھر جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پر واضح ہو وہ ظاہر گناہ کہلاتے ہیں، اور جن کے نقصان سے چند مخصوص آدمیوں کے سوا دوسرے واقف نہ ہوں وہ باطن کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ سورہ الاعراف میں کہہ دے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تمہیں لوگوں کا اس سے آگاہ ہونا برا لگے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے اس نے تمام ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔